बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 22वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपको बताया गया कि हिजरत मदीना के साथ ही कुफार मक्का ने मदीना पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। जंग के लिए क्योंकि बहुत सा साजो सामान दरकार था, इस मकसद के लिए एक तजारती काफ़िला तैयार किया गया जिसमें मक्का की सब आबादी ने अपना हिस्सा डाला। इस काफ़िले की सरबराही के लिए एक ऐसी शख्सियत दरकार थी जो ज़हीन और मामला फ़हम हो। सब ने अबू सुफियान के नाम पर इत्तफ़ाक़ किया। अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान भी हुए, इस साजो सामान से भरे हुए काफ़िले को लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफ़िले की खबर मिली तो आपने सब सहाबा को जमा किया और कहा कि अबू सुफियान का तजारती काफ़िला शाम से मक्का आ रहा है और मदीना के करीब से गुजरेगा, इसलिए काफ़िले पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। उधर अबू सुफियान जब मदीना के पास पहुंचे तो उन्हें यह अंदाज़ा था कि मुसलमान उनके काफ़िले पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने अपने कुछ घुड़सवार काफ़िले से आगे चलाए ताकि उनको खबर मिल जाए कि मदीना से क्या खबरें आ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो ये खबर अबू सुफियान को मिल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मदीना से निकलने वाले हैं और काफ़िले पर हमले का इरादा रखते हैं। इस पर अबू सुफियान ने एक शख्स को मक्का पहुंचने का हुक्म दिया और कहा कि मक्का वालों को खबर दे दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफ़िले पर हमला करने वाले हैं जिस पर तमाम मक्का वालों का कीमती सामान मौजूद है। दोस्तों, 12 रमज़ान सन 2 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 300 सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए। पूरी जमात में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सवारी के लिए 3 लोगों को 1 ऊँट दिया गया और बाज़ 2 लोगों को 1 ऊँट दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 लोगों के ग्रुप में शामिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप भी बाकी लोगों की तरह अपनी बारी पर ऊँट की सवारी करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम दोनों जवान हैं, पैदल सफ़र कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, तुम लोग मुझे ऊँट पर बिठाकर ख़ुद पैदल चलना चाहते हो अल्लाह से अजर के लिए। मैं भी अल्लाह के अजर से बेनियाज नहीं हूँ, मुझे भी अल्लाह के अजर की ख्वाहिश है। और साथ ही फरमाया, तुम लोग शायद मुझे कमज़ोर समझ रहे हो मेरी उम्र की वजह से, लेकिन मैं तुम लोगों से कमज़ोर भी नहीं हूँ। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से निकलकर 1 मील के फासले पर एक चश्मे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को रोका और काफ़िले का तफसीली जायज़ा लिया। जिन सहाबा की उम्र 14-15 बरस से कम थी उनको वापस भेजने का हुक्म दिया। उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु एक कमसिन बच्चा थे। जब उनसे वापस जाने का कहा गया तो वो रो पड़े। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। दोस्तों, उधर मक्का में एक अजीब वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी को, जिनका नाम आतिका था और मक्का में मुकीम थी, उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक शख्स ऊँट में सवार मक्का में दाखिल होता है और आवाज़ लगाता है, ए नबी के गद्दारों, अपनी कत्लगाहों की तरफ निकलो, निकलो 3 दिन के अंदर उस जगह की तरफ जहाँ जाके तुम लोगों ने कत्ल होना है। लोग इसके गिर्द जमा हो गए। फिर वो शख्स बैतुल्ला में गया और वहाँ भी ये ऐलान किया। उसके बाद वो शख्स हरम के करीब एक पहाड़ जिबले अबी कबीस पर चढ़ गया और वहाँ से भी ये आवाज़ लगाई। फिर उस शख्स ने एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से मक्का की तरफ धकेल दिया। वो पत्थर नीचे गिरकर चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े मक्का के हर घर में जाकर गिरे। सुबह उठ के उन्होंने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाई हज़रत अब्बास से किया और साथ ही कहा कि इस ख्वाब का जिक्र किसी और से नहीं करना, ये बहुत ही बुरा ख्वाब था। हज़रत अब्बास की उतबा के बेटे वलीद के साथ बहुत दोस्ती थी। उन्होंने ये ख्वाब वलीद को सुनाया। वलीद ने यह ख्वाब अपने बाप उतबा को बताया। इस तरह ये ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता सब मक्का वालों के इल्म में आ गया। दारुल नदवा में, जहाँ सब सरदारान कुरैश मशवरे के लिए जमा होते थे, वहाँ पर अबू जहल ने हज़रत अब्बास से कहा, हम पहले ही तुम्हारे ख़ानदान की नबूवत से परेशान हैं और अब तुम्हारी औरतों को भी आसमानी ख्वाब आने लगे हैं। अब ये बातचीत चल ही रही थी कि अबू सुफियान का भेजा हुआ कासिद मक्का में दाखिल हुआ और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए उसने रिवायत के मुताबिक अपना गिरबान फाड़ दिया और ऊँट जिस पर सवार था उसकी नाक चीर दी और ऐलान किया कि ए अहले मक्का, निकलो अपने काफ़िले को बचाने के लिए, मुसलमान उस पर हमला करने वाले हैं।
کیونکہ مکہ والوں نے اس تجارتی قافلے میں اپنا بہت مال و دولت تجارت کے لیے بھیجا تھا، جو اب منافع سمیت واپس آ رہا تھا۔ اس لیے اس خبر کو سنتے ہی قریش میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سب جوش و جذبے سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ تقریباً 1300 جنگجو تیار کیے گئے۔ قریش میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس جنگ میں نہیں جا سکے۔ ان میں خاص نام سب سے پہلے ابو لہب کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کی سخت مخالفت کرتا تھا۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی عاص ابن ہشام کو جنگ کے لیے تیار کیا، جو ابو لہب کا مکروس تھا۔ امیہ ابن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا اور ان پہ بہت ظلم کرتا تھا، وہ اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اہم واقعہ تھا۔ امیہ ابن خلف کی پرانی دوستی تھی حضرت سعد ابن معاذ کے ساتھ، جو مدینہ میں اوس قبیلے کے بڑے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد ایک دفعہ مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرے اور کہا کہ مجھے عمرہ کرا دو۔ امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم لوگوں سے قریش کے تعلقات بہت خراب ہیں، سب میں بہت غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے مہاجرین کو اپنے شہر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ دوپہر میں سخت گرمی ہوتی ہے، اس وقت بیت اللہ میں کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں طواف کے لیے لے جاؤں گا۔ دوپہر میں بیت اللہ جا کے حضرت سعد نے طواف شروع کر دیا۔ ابھی طواف آدھا ہوا تھا کہ وہاں ابو جہل آ گیا اور حضرت سعد کو دیکھ کر سخت غصہ ہوا اور امیہ ابن خلف سے کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو پناہ دیتے ہوئے جنہوں نے یثرب میں ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی حضرت سعد سے بولا کہ اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی طیش میں آ گئے اور کہا کہ اگر تم نے ہمیں طواف سے روکا تو ہم تمہارا شام کا تجارتی راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر امیہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، رہنے دو، ابو جہل بڑا ہے مکے کا، اس بات کو ختم کر دو یہاں پہ۔ لیکن حضرت سعد نے کہا کہ کیا بڑا ہے، اس کے قتل کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا، اور امیہ تم بھی ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہ سن کے امیہ سختے میں آ گیا اور کہا، سعد یہ تم نے غصے میں بولا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہے؟ حضرت سعد نے کہا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ امیہ نے واپس گھر آ کر اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بچوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ان کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ جب بدر کی جنگ کا اعلان ہوا تو امیہ اسی خوف سے بدر کی جنگ میں نہ جانے کا بہانہ کرنے لگا۔ ابو جہل نے امیہ کے گھر کے بہت چکر لگائے اور کہا کہ امیہ جنگ میں تو تمہیں جانا پڑے گا، تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو اور تمہارے نہ جانے سے مکہ کے نوجوانوں کا حوصلہ کم ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنا سب سے تیز گھوڑا دوں گا، کہیں پہ بھی تمہیں لگے کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے تو تم اس پر بیٹھ کر مکہ واپس آ جانا۔ اس طرح ابو جہل نے امیہ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ صفرا کے مقام پر پہنچا تو آپ کو خبر ملی کہ ابو جہل 1300 لوگوں کی فوج لے کر بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ سے نکل گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی صورتحال بدل گئی۔ مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اب ان کا سامنا اپنے سے 4 گنا بڑی اور جنگی ہتھیاروں سے لیس فوج کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو واپس مدینہ چلے جائیں یا ابو جہل کی مضبوط فوج کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کے لیے 2 میں سے ایک خوشخبری آپ کو ملے گی، یعنی اگر آپ کا سامنا ابو سفیان کے قافلے سے ہوا تو آپ کو وہاں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر آپ کا سامنا ابو جہل کی فوج سے ہوا تو بھی آپ کو فتح ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہماری لڑائی ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے پرجوش تقاریر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں انصار کی طرف تھیں۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم آپ کہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے اور جہاں سے آپ حکم کریں گے لڑیں گے۔ انصار کی ان تقاریر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ ادھر ابو سفیان نے ہوشیاری سے پتہ لگوا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کس راستے سے حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قافلے کا راستہ بدلا اور ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی مکہ پیغام بھجوا دیا
کہ تم لوگ جو قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے میں نے وہ بچا لیا ہے، اب واپس مکہ روانہ ہو جاؤ۔ قریش کو جب بدر کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عادی ان کے سرداروں نے کہا کہ اب اس جنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل بہت غرور میں تھا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے۔ اس نے یہ جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا، لیکن زہرہ اور عادی قبیلے اس پر راضی نہیں ہوئے اور اپنے 300 لوگوں کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ اب قریش کے لشکر کی تعداد 1000 کے آس پاس رہ گئی اور ابو جہل نے لشکر آگے بڑھا دیا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر مکہ کی جانب روانہ تھا۔ بیچ میں بدر کا مقام تھا جو ایک گاؤں کا نام ہے اور یہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ مسلمان بدر پہنچے تو دیکھا کہ قریش کی فوج وہاں پہلے سے موجود ہے اور وہاں کے اہم جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی قریش اونچی جگہ پر ہموار زمین پر قابض تھے اور پانی کے چشمے بھی اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا اور جو زمین تھی وہ بھی ریتلی تھی، ان کے اونٹ کے پاؤں اس میں دھس جاتے تھے۔ اس موقع پر سارے اسباب کفار کے حق میں جا رہے تھے، لیکن صحابہ اس صورتحال سے بالکل گھبرائے نہیں۔ ان کے لیے اللہ کے وعدوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کافی تھی حوصلہ دینے کے لیے۔ یکایک یہاں پر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی اور بارش شروع ہو گئی۔ اس سے جو زمین ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی اور مسلمان چونکہ نشیب میں تھے انہوں نے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور بارش کا پانی جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے دشمن کو بھی اجازت دے دی کہ وہ ان تالابوں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ نے آرام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات دعاؤں میں مصروف رہے اور صبح لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا اور نماز کے بعد جہاد پر خطبہ دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظتی دستے کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کسی اونچی جگہ پر آپ کے لیے ایک چھپر تیار کریں اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی قیادت کریں، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو آپ وہاں سے اپنے جانثاروں کے پاس پہنچ سکیں گے جو مدینہ میں موجود ہیں اور وہ بھی شہادت کی اتنی ہی تمنا رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو پسند فرمایا اور آپ کا یہ خیمہ فوری طور پر تیار کیا گیا۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد العریش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص آگے یا پیچھے نہ رہے، سب اپنی مقرر جگہ پر کھڑے رہیں۔ اس موقع میں لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں بات چیت اور شور کرنے سے منع کر دیا۔ دوستو، یہاں پر حق اور باطل کی صفیں آمنے سامنے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید غصو کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے فرمایا، یا اللہ، جو وعدہ تو نے کیا ہے آج پورا کر۔ اگر یہ چند لوگ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے خودی میں چادر آپ کے کندھوں سے ہل جاتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ چادر بار بار آپ کے کندھے پر دوبارہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اتنی طویل دعا کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے خود آپ سے لپٹ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ کافی ہے، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔